मोहतरम सामीन और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं नदीम रिजवी मोहतरम शहाब करनी भाई के हमरा आपके साथ हूँ, सामने हूँ। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू जो है पिंडी में होने वाले वाकयात है। वो रैली जो इमरान खान की हिमायत उनको रिहा कराने के हवाले से होनी थी, और जो कुछ मनाजिर हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो शहाब भाई, आपका क्या तबसरा है, क्या ख्याल है कि क्या हुआ है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा? डॉक्टर नदीम रिजवी, बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस की बात है कि इस्लामाबाद हो गया, पिंडी हो गया, ये हमारे कैपिटल सिटी भी है और आर्मी का हेडक्वार्टर भी है पिंडी में। ट्विन सिटीज़ जो हैं, तो ये इस किस्म के जो ऑप्टिक्स हैं, जो मनाजिर हैं केओस के और हरासमेंट के और शेलिंग के, ये बड़े बुरे ऑप्टिक्स हैं मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। ज़रूर कोशिश की थी, क्योंकि खान साहब और उनकी जमात डेस्परेट है इस वक्त कि उनको कोई विंडो नहीं मिल रही, कोई उनको वे आउट नहीं मिल रहा है उनके रेस्क्यू का। तो उन्होंने समझा कि जी इस तरह से पठान आएंगे दूसरे सूबे से, पंजाब में इन्वेट करेंगे। पंजाब से तो कोई मूवमेंट नज़र ही नहीं आ रही है, इतनी अटैम्प्ट हो चुकी हैं। तो अब ये भी एक वाहिद केस है कि जो दूसरे सूबे से आएंगे, दूसरे ज़बान बोलने वाले, वो आके जेल तोड़ के अपने हीरो को छुड़ा लेंगे। तो ये सुबह से हम 4 घंटे से ये देख रहे थे, अभी अभी खबर आई है कि वो कॉल ऑफ हो गया ये सारा जो जी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब ये एक बांग्लादेश में इनकलाब आया है, और ये पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश में अगस्त में इनकलाब आया था, और सितंबर में अब पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है, और अक्टूबर में ये इनकलाब छा जाएगा। इस पे आप क्या कहते जी, कुछ फॉर्चुनेटली मैं 10 साल बचपन में हमने ईस्ट पाकिस्तान कह लीजिए या बांग्लादेश वहाँ गुजारे हैं। हैं? तो वो एक कौम है। ये नहीं है कि चिटागोंग वाले आएंगे ढाका पे छुड़ा लेंगे किसी को और वो रंगपुर से आएंगे, ऐसा नहीं है। वो एक कौम है। हमारा ये है कि एक सूबे के लोग, चाहे वो काबुल के बैगडा में एक ज़बान बोलने वाले, पठान कह लीजिए, पख्तून कह लीजिए, पश्तून कह लीजिए, वो आके पंजाब में इन्वेट करेंगे महमूद गजनवी की तरह या शेरशाह सूरी की तरह, और आके एक पंजाब के बंदे को छुड़ा लेंगे। ये कौम थोड़ी है। तो ये वो मॉडल चलेगा नहीं अच्छा, पाकिस्तान में। अच्छा, ये बताइए, मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि बांग्लादेश में भी जिसको लोग इनकलाब कहते हैं, वो इनकलाब नहीं था, बल्कि वो जो बंगाल की जो फौज थी, या बांग्लादेश की जो फौज थी, जो हालात और वाकयात को मैंने गौर से देखा है, वो इन जो रेवोल्यूशनरी जिनको कहा जा रहा है, तुलबा तहरीक जो चला रहे थे, उनके साथ खड़ी थी, और हसीना वाजिद को निकलने पे मजबूर किया था। तो मेरे नज़दीक वो ऐसा नहीं था कि जो तुलबा तहरीक की जो आवाम थी वो फौज से टकराई हो। फौज से टकराव नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ जो था, वहाँ की जो सिविलियन हुकूमत थी उनसे, उन सिविलियंस का टकराव था। जो फौज थी वो न्यूट्रल थी, और आखिर में उन्होंने अपना पलड़ा जो है वो इनके साथ रख दिया, तुलबा तहरीक में। पाकिस्तान में भी हमने ये देखा है कि जितनी भी सियासी तहरीकें उठी हैं, उनकी नर्सरी, हमें पहले भी बात कर चुके हैं, और मेरे ख्याल हम दोनों इस पे एग्री करते हैं, उनकी नर्सरी हमेशा जो है फौज ही रही है। चाहे वो भुट्टो साहब हो, नवाज शरीफ हो, अल्ताफ साहब हो, कोई भी साहब हो, बड़े बड़े जिन लीडरों के हम नाम लेते हैं। और आज जरदारी साहब ने ये सबक सीख लिया कि वो कन्फ्रंट नहीं करते फौज से। इमरान खान साहब की जो तहरीक है, जो हमने ईदी से सुनी, अब्दुल सत्तार ईदी ने जो किस्से सुनाए बेनजीर की जो दूसरी हुकूमत में थी, और उसके बाद हमने खुल के देखा है डी चौक का मजाहरा और सारे बाजवा के साथ एम्पायर की उंगली, 2018 का इलेक्शन। तो पाक फौज अगर नहीं खड़ी होती इमरान खान के साथ, तो इमरान खान साहब ना वजीर आजम बनते, ना बहुत बड़े लीडर बनते। अब उनके साथ फौज नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे अल्ताफ साहब ने अपने आप को खुद लीडर समझ लिया, और उसका नतीजा हमने देखा कि वो 35 साल से मुल्क से बाहर है, और इमरान खान साहब अब जेल में। तो आपका इस पे क्या ख्याल है? मैंने बड़ी लंबा सा एक तबसरा कर दिया सवाल का, मैं अपना ख्याल दीजिए। देखिए, बांग्लादेश में 15 साल का एक कंटिन्यूस प्रोसेस था हसीना वाजिद का, और उन्होंने इस दौरान में बहुत ही फैशिज्म शो किया। और अभी लेटली जो है, पूरा जो जमात इस्लामी राइट विंग या मुक्ति बाहिनी जो भी कह लीजिए, जो दूसरे पार्टी के लोग थे, उनको फांसियां तक लगाई उन्होंने। जी। तो एक कंटिन्यूस फ्रस्ट्रेशन थी।
تو اس فرسٹریشن کے اوپر جو عام آدمی تھا، اور خاص کر جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ آمی کے تمی کے رضاکار رضاکار، اس کے پیچھے بہت رضاکار کے اوپر ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، معصوم لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ رضاکار کے لفظ کے پیچھے کیا تھیوری اور کیا انقلاب تھا، اور یہ کس نے یوز کیا تھا رضاکار کی ٹرم آج سے تقریباً 45 سال پہلے۔ تو ہمارے لوگ تو یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے چل پڑتے ہیں، تو وہ کل کے فاسسٹ تھے، تو اس کے اگینسٹ جو ری ایکشن تھا گراس روٹ لیول کے اوپر، اس کو لیوریج اور مینوپولیٹ کیا کچھ باہر کی فورسز نے، جو میں نے کئی دفعہ یوز کر چکا ہوں، پراکسیز۔ تو کیونکہ ایک تیار مواد تھا اور ایک تیار اینگر تھا ان کی حسینہ کے اگینسٹ، اس کو لیوریج کیا۔ اور آپ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ فوج کسی بھی ملک کے ہو، وہ جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے، فوج جاتی ہے بیس لائن، جب عوام کا پلس دیکھ لیتی ہے، وہ عوام کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہوتی۔ یہی ہوا تھا 71 میں جب بنگلہ دیش میں سرنڈر ہوا تھا، اور بھٹو صاحب نے رات کو 12 بجے تقریر فرمائی تھی، اور انہوں نے کھڑے کھڑے کئی جرنلوں کو فائر کر دیا، کئی سویلین بزنس مین کو کہا کہ حبیب اللہ کو ہتھ کڑی لگا دو، الطاف گوہر کو لے جاؤ۔ تو یہ بھٹو صاحب نے رات کو 12 بجے یہ سب جو کیا تھا، وہ اس لیے کہ قوم جو تھی وہ فوج کے پیچھے اس وقت نہیں کھڑی تھی۔ تو اچھا جب فوج نے 4 سال 5 سال 6 سال ریکوری کر لی، بھٹو صاحب کو ٹانگ دیا انہوں نے۔ تو فوج کبھی عوام کے اگینسٹ نہیں جاتی۔ خان صاحب نے ہمیشہ مس کیلکولیٹ کیا ہے کہ قوم ان کے ساتھ ہے، نہیں، قوم ان کے ساتھ نہیں ہے، مینوپولیٹڈ سسٹم ود ان دا آرمی مافیا ان کے ساتھ تھا، فوج ان کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ جو اچھا فارم یہ 45 47 کی اوپر کھیل رہے ہیں نا عمران خان اور ان کی جماعت، تو یہ الٹا معاملہ ہے۔ یہ فارم 45 47 میں جو فراڈ ہوا ہے، وہ عمران خان کے فیور میں انسائڈر مافیا آف سم آف دی آرمی ایلیمنٹ نے کیا ہے۔ یہ آپ بھی سن لیجئے۔ اچھا تو آپ نے کئی نکتے اٹھائے، اور میں ان تین نکتے تو میرے ذہن میں، ان پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ نے وہ رضاکار والی تھیوری کی بات کی، میں اس کو مزید تفصیل سننا چاہوں گا، اور اب ناظرین بھی سننا چاہیں گے۔ دوسری آپ نے یہ بات کی کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس پہ میں کچھ سوال کروں گا آپ سے۔ اور تیسری جو آپ نے بات کی کہ یہ فارم 45 اور 47 جو چکر جو تھا، یہ عمران خان کے فیور میں تھا، جو میں سمجھاؤں۔ تو پہلے آپ 45 47 کا بتائیے، پھر باقی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، ریورس مارٹگیج سنا ہوگا آپ نے۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل سنا ہے۔ تو یہ بالکل یہ ریورس سائیکولوجیکل ایک طرح سے نا وارفیئر میں یہ پی ٹی آئی نے انجیکٹ کیا ہے۔ یہ بھی پراکسی ہیں، ان کو بھی ڈکٹیشن باہر سے آتی ہے۔ ان کے بڑے بڑے ریسرچ فارم امریکہ اور انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں، اچھا جن کی پلس ہوتی ہے موومنٹ کے اوپر، انگلینڈ میں خاص کر، اور وہ بڑے سائنٹیفک طریقے پہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ پچھلے 2 ڈھائی سال سے پی ٹی آئی اور عمران خان اس اسکرپٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے اندر کوئی شعور وور نہیں ہے، سوائے اچھا کرکٹ بلے کے، کرکٹ ورکٹ کے علاوہ نہ اس آدمی میں نہ اس کے فالوور میں کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ اسکرپٹ فالو کر رہا ہے جو باہر سے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو 45 47 کی جو ریورس سائیکولوجی ہے جی، سلوگن کی، اور یہ بھی پلانٹ کی گئی ہے، یہ الٹا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے فراڈ کیا، ان کے لیے فراڈ ہوا ہے، اور اس فراڈ میں ہمارے فوج کے کچھ لوگ ذاتی مفادات کی خاطر ان کے ساتھ شامل تھے۔ اچھا اچھا، تو دوسری بات بھی سن لیجئے، جی جی دوسری سنائیے۔ بات بھی سن لیجئے، شاید ہمارا مین اسٹریم پاکستانی میڈیا جو پنجاب میں بیسڈ ہے وہ آپ کو نہیں بات بتائے گا۔ یہ جو آپریشن ہوا تھا 9 مئی کا، جی جی بالکل اس کے اندر فوجی انوالو تھے، لیکن وہ فوجی وہ تھے جو جی ایچ کیو والے فوجی نہیں تھے۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر مینوپولیٹ کر رہے تھے فوجی ایلیمنٹس کو۔ اس میں کور کمانڈر لاہور اور ان کی فیملی بھی شامل تھی، وہ ملے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ۔ اچھا وہ فالس فلیگ آپریشن جب کہتے ہیں، ہاف ٹروتھ ہاف لائی۔ اچھا تو جو آپ نے بات کی ہے وہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں دو باتیں پھر آپ نے مزید کر دی۔ ایک تو یہ کہ مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا کس نے کتاب لکھی تھی، یا تو اسلم بیگ تھے یا پھر ڈاکٹر اسرار، مجھے یاد نہیں آ رہا کون، تو میں مس کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا، پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ حکیم سعید میرے خیال میں، کہ جناب عمران خان جو ہے، جب تک عمران خان کچھ بھی نہیں تھے، تب کی بات ہے 90s میں، کہ عمران خان کو جو ہے وہ لیڈر بنایا جائے گا، کوئی مخصوص لابی جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے۔ پھر ہم نے عبدالستار عیدی کے حوالے سے بھی بات سنی، پھر ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ عمران خان کو باقاعدہ پراپٹ اپ کیا گیا۔ پھر عمران خان کے جو اپنے جو گھریلو معاملات تھے، ان کی جو
بیگم ہیں ان کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں جس کو انہوں نے کبھی تردید نہیں کی، اور ساری آڈیو جو لیکس جو ہے عمران خان صاحب کی مختلف خواتین کے ساتھ، ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں نہایت ناقص تھے، انہوں نے کراچی میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا. ان کے زمانے میں اکانومی بالکل تباہ ہو رہی تھی. اگر ان کو ہٹایا نہیں جاتا تو مجھے تو یقین ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ان کو. تو یہ جو سب کچھ ہے اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں، جو پرسپشن میرا ہے، میں امریکہ میں بھی ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں، ان کی تنظیم کے میں شامل ہوں، ایک طریقے سے کامنٹس دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان سے انقلاب کی توقع کر رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ڈاکٹر صاحب اس میں قصور بھی ہماری فوج کا ہے. یہ ایک 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر بڑا بجٹ ایلوکیشن ہوا تھا. بڑے جی ینگ بچیوں کو آئی ٹی سیکٹر میں، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر ریکروٹ ہوا تھا. جنرل عاصم غفور اس وقت ISPR کے جو ہے وہ چیف ہوا کرتے تھے. انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ان کو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے لیے تیار کیا تھا. انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سچویشن میں وہ پوری ورک فورس اس دوران میں خان صاحب پاور میں آ گئے تھے. وہ پورا کا پورا نالج بیس جو تھا جی. وہ ٹرانسفر ہو گیا اچھا. PTI میں اور عمران خان کی شکل میں. تو انہوں نے پچھلے 6 سال اور کم سے کم نکلنے کے بعد اب تقریباً 2 سال جو ڈس انفارمیشن کی کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی ہے. وہ آج صبح ہی میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ 60+ یوتھیا وائرس ہیز انفیکٹڈ پاکستانیز. تو میں نے کچھ اپنے عمر کے لوگوں کو بھیجا ہے کہ ہمارے جیسے جو بڈھے بابے ہیں ہاں ان کو بھی صبح شام اور کوئی کام تو ہے نہیں. ہاں ریٹائرڈ لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر گیجٹس کے اوپر بزی رہتے ہیں. اب اس سوشل میڈیا میں جو اردو اور انگریزی اور پاکستان سے ریلیٹڈ ہے 90% وہی کانٹینٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جی ہاں دیٹس کمپلیٹلی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن. تو جب صبح سے شام تک میں بیوی سے ناراض ہو کے اوپر بیٹھ کے یا اپنی لائبریری میں بیٹھ کے یہی دیکھوں گا تو میری تو یہ بھی نہیں یاد ہوگا کہ میری بیوی نے مجھ سے کیا کہا تھا صبح. میں تو یہی کہوں گا کہ عمران خان، جمائمہ، یہودی، مودی، یہ میرے دماغ میں چل رہا ہے صبح سے شام تک. تو یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کی جو یہ منوسیت ہے ہاں. یہ ینگ لوگوں سے نکل کے بڈھوں میں بھی آ گئی ہے. تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے. اور ان بڈھوں پہ ہم آپ جیسے شامل ہیں. کوئی قید نہیں ہے جغرافیہ کی، کہیں بھی ہم لوگ ہو سکتے ہیں. ہاں اب تو سوشل میڈیا کہیں پر بھی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ فوج عوام کے خلاف کبھی کھڑی نہیں ہوتی ہے، تو کراچی کی جو عوام ہے وہ تو بڑی نالا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ آپ نے آ گئے اپنے اینگل کے اوپر. ہاں اچھا جی. نہیں میں ساری بات کر رہا ہوں کراچی نہیں، ہمارے اندرون سندھ کے بھی جو لوگ ہیں بہت نالا ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم پنجاب اور KP کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کیونکہ نواز شریف بھی بڑی مضبوط اکائی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں ڈسپائٹ اس کے جو بھی الزامات لگے ہیں. آپ نے تو اس کی ایک طریقے سے ایک اور پکچر بتائی ہے، لیکن اگر ہم بالفرض مان بھی لیں کہ ان میں سچائی ہے، پھر بھی نواز شریف اور PMLN جو ہے ایک بڑی مضبوط سیاسی جماعت ہے پنجاب کی. اور KP کے اندر بھی فضل الرحمان صاحب ANP یہ لوگ موجود ہیں، مگر بلوچستان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کم سے کم نہیں پتا. جو سندھ ہے اس میں اندرون سندھ کی پیپلز پارٹی ہے، اور جناب یہاں پر سمجھ لیں کہ MQM چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو، الطاف صاحب ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ہو، یہ جماعت اسلامی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے اگر ساتھ کھڑے ہیں تو عوام تو بکھری کھڑی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عوام تو ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت پاکستان کی. جیسا آپ نے پہلے کہا کہ قوم نہیں ہے، تو یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی بات کی جو پالیسیز جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یہ کہاں جا رہی ہیں لے کر. نہیں تو قوم نہیں ہے نا. جی تو قوم نہیں ہے اس لیے نہیں کھڑی ہوئی، ورنہ آج جیل توڑ کے لے جاتے اپنے قائد کو. نہیں وہ تو اتنا جو ڈنڈے چل رہے ہیں اس میں بہت مشکل ہے. نہیں تو بنگلہ دیش میں 300 لوگ مرے تھے، بچے بچیاں جو تھے، تو وہ تو مر گئے، انہوں نے جانے دی تھی نا. جب کاز ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے، قومیت ہوتی ہے تو جان دی جاتی ہے. یہاں تو 3 لوگ نہیں مرے. ہاں تو یہ اس طرح سے انقلاب آئے گا سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ. ہاں. میرے خیال میں اگر عمران یہ خان صاحب کی بدقسمتی ہے ہاں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ہوں وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہیں، ہاں تو یہ گراؤنڈ پہ. یہ برگر فیملی کا یہ انقلاب لے کے آئیں گے یار. اس کے لیے خون، ایران میں انقلاب آیا تھا، کتنے لوگ مرے تھے بھائی. اچھا اچھا یہ بتائیے، ابھی ایران کی ہم بات نہیں کریں گے، اس میں ایک ولاگ جاری کرنے والا ہوں نہیں، میں تھوڑا سا. قربانی کی بات کر رہا ہوں، انقلاب کی بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا تو میرا یہ دیکھیں ابھی ذہن سے میرے ایک بہت سوال اچھا آ رہا تھا، ابھی دیکھیں ادھر نہ انقلاب ہو کے گیا ہو. اوپر ہاں. تو بات یہ کہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
کہ عمران خان صاحب جو ہیں جس پوزیشن میں ابھی کھڑے کیا ہے، وہ جیل میں ہے اس وقت، ٹھیک ہے. امپریشن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آتا ہے کہ وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک جو میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کے اب تک، الطاف صاحب جو ہیں وہ 2 بار کمپرومائز کر چکے ہیں، آج کل پھر کوشش کر رہے ہیں. کچھ اطلاعات میرے پاس ہیں کہ ان کی کوئی ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نواز شریف جو ہے وہ تیسری بار واپس آ چکے ہیں، 2 بار نکالے جا چکے ہیں. بے نظیر بھی 2 بار نکالی گئی. تو یہ تو طے ہے کہ ڈیل ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی ڈیل ہو رہی ہے، رکی ہوئی ہے، رکنے کی وجہ کیا یہ ہے کہ یہ اپنے لیول سے اوپر آرمی کو انڈر پریشر لے کر ڈیل کر رہے ہیں، اور ان واقعات سے کیا وہ انڈر پریشر ہو کر آرمی کی بات سن کر ڈیل کریں گے؟ کیا ہوگا، آپ کیا دیکھتے بہت انفارچونیٹ جواب ہے اس بات کا. یہ بے انتہائی بد نصیب آدمی ہے اور بد نصیب کے ساتھ نالائق بھی ہے. وہ اس لیے کہ میں آج صبح ہی ایک کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب کرائسس آیا نواز شریف کا تو کم سے کم سعودی عرب والے آ گئے ریسکیو کرنے کے لیے. بھٹو صاحب، اس سے پہلے بھٹو صاحب پہ کرائسس آیا تو کئی مڈل ایسٹ کنٹریز ان کے ریسکیو کے لیے آ گئے تھے، کرنا چاہتے تھے. اچھا، اس کے بعد زرداری کے اوپر آیا، ابو دھابی والے آ گئے، بے نظیر پہ آیا، دوسرے فورن پاور آ گئے. اس آدمی، اچھا مشرف کے لیے، ایون مشرف کے لیے سعودی عرب برادرز ان اسلام آ گئے تھے اور انہوں نے بھی ریسکیو کر لیا تھا. اچھا، اس آدمی کے لیے جو ان کی اور ان کے فالوور جو ہیں کلٹ کے، کہتے ہیں مسلم امہ کا یہ لیڈر ہے. ایک بھی مسلم کنٹری نے ریسکیو تو چھوڑے، کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا اس آدمی کو ریسکیو کرنے کے لیے. ہیں؟ کوئی اچھا. یہ ایسا بد نصیب اور بیوقوف اور انکمپیٹنٹ انسان ہے کہ اس نے تو ہر ایک کے ساتھ 3 بیویوں کے علاوہ، بچوں کے علاوہ، بیٹی کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ بریجز بنائے نہیں اس آدمی نے. اتنا انا پرست، ایگوسٹک اور نارسس قسم کا آدمی ہے. تو اللہ ہی بچائے گا اس کو. اچھا، میں نے اس نقطے پہ غور نہیں کیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کسی نے اس کے رہائی کے لیے پریشر نہیں ڈالا، یہ کیونکہ آپ میں تو، اگر کوئی کوٹیشن مہاتر محمد کا ہو، اردوگان کا، مجھے بتا دیجیے. مطلب ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کیونکہ ہم جو دیکھتے رہتے ہیں، جو لوگ انفارمیشن دیتے ہیں، ابھی کل یہ کہا کہ کینیڈا کے اندر کوئی خاتون نہیں جو نہیں، ہے وہ تو وہ، انڈین اوریجن کی ایم پی ہے، ممبر وہی پراکسی ہو گئی نا سر. پھر اچھا اچھا لابنگ فرم اچھا، کی یہ انڈین پہ ذہن میں آیا کہ ابھی ایک، قادیانی، انڈین، یہودی، یہ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جن کا یہ بچہ ہے. اچھا اچھا، ایک چیز کل میں نے دیکھا، جو وہ نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا ہے، وہ واشنگٹن ڈی سی میں پی ٹی آئی کے لیڈر ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا، جو آپ کا جو ہاں، چینل ہے. وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے. اچھا، وہ تو مکان وکان وہ بیچتا ہے. وہ اے این آئی جو ہے وہ انڈیا کا چینل ہے. ہاں جی. تو کسی نے شیئر کیا تھا، تو میں نے کہا یہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی پاکستان کا وفادار ہے اس کو کم سے کم انڈیا کے چینل پہ انٹرویو نہیں دینا چاہیے، چونکہ اس کا امپریشن، جو ورڈ آپ یوز کرتے ہیں، آپٹکس، کلٹ فالوور اسی کو کہتے ہیں نا، اور کیا. ہاں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اچھا، ایک چیز اور آپ سے سوال ہے، اس پہ آپ نے روشنی ڈالیے گا، کہ لوگ اکثر موازنہ کرتے ہیں الطاف صاحب کا عمران خان سے، ٹھیک ہے. اچھا، میرا اس پہ اب تک ایک یہ تصحیح کیجیے اگر میں غلط ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کا چاہے وہ کتنا بیوقوف ہو، جیسے آپ نے بھی کہا، یا کتنا ایگوٹسٹک ہو، کم سے کم یہ تو ہے کہ اس نے ملک نہیں چھوڑا. ابھی تک وہ جیل میں ہے مستقل. 1 سال طویل عرصے، دخل میں بھٹو کے بعد سیاسی جو جیل ہے، یا زرداری کو اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی، تو مستقل ابھی وہ جیل میں ہے. اس نے ملک نہیں چھوڑا. اور اطلاعات یہ آتی رہی کہ آفر ہے چھوڑنے کے، لیکن اس نے قبول نہیں کیا. اچھا، الطاف صاحب کبھی بھی مشہور ہونے کے بعد جیل نہیں گئے. شروع میں گئے تھے، اور اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ کیا سچویشن تھی. بہر میں کوئی 3-4 مہینے کچھ وہ جیل میں رہے تھے، کراچی سینٹرل جیل. لیکن اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر جو گئے وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے. الطاف صاحب جو ان کا مستقل انڈیا سے رابطہ رہا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو لوگ کہتے ہیں، ان کی اپنی تنظیم کے جو لوگ ہیں، انور بھائی جو تھے، انہوں نے بڑے رقیق الزامات کہہ لیں یا حقائق کہہ لیں، جو بھی کہیں وہ انہوں نے ذکر کیا. ویسے الطاف صاحب جب خود گئے انڈیا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ہردہ سرائی کی. انہوں نے مودی سے مدد مانگی، پاکستان پہ حملہ کرنے کا کہا. جب پلوامہ میں واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے مودی کو اکسایا کہ آپ پاکستان پہ اٹیک کریں.
ایک یہ کیریکٹر ہے جو پاکستان، اور اس کے علاوہ ان کے جو سندھو مہا سندھو دیش کی بات آئی، ان کی یہ بھی بات آئی کہ جناب ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن چاہیے. تو کئی چیزیں ان کی مستقل رہیں جو بڑی سیویئرلی اینٹی پاکستان ہے، اور ان کے منہ سے اور ان کی اپنی تقریبات سے نظر آئی. عمران خان کی طرف سے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ مودی کو دہائی دی ہو، انڈیا سے کہا ہو کہ حملہ کر دو، یا انہوں نے کوئی کہا ہو کہ پاکستان توڑ دو. آپ ان دو کا موازنہ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ میں بحثیں دیکھتا ہوں، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے ڈاکٹر ندیم رضوی، آپ نے اتنا لمبا چوڑا اس پہ مجھے وہ کر دیا. ابھی جو حال ہی میں جو شیخ مجیب سے کمپیئر کر رہے تھے اپنے جی آپ کو، وہ کیا تھا؟ اچھا تو مطلب یہ اتنے لمبے چوڑے تمہید کی تو ضرورت ہی نہیں. اچھا تو یہ تو صرف سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ شیخ مجیب کا اپنے سے کہہ رہے تھے، کمپیریزن کر رہے تھے، ہاں اس کا ہاں کیا مطلب تھا؟ میرے خیال میں تو ان سے غلطی ہو گئی، ان کا اندازہ نہیں تھا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ کوئی کھیل کر رہی ہوگی وہاں پر بنگلہ دیش نہیں میں. نہیں، تو بنگلہ دیش میں انڈیا کی مدد سے ہی تو بنگلہ دیش بنایا تھا نا اس ہاں نے. بالکل اچھا، بالکل. اس کے بعد اب آپ کی بات کا آرگومنٹ لاجک سے دے رہا ہوں. ہاں بالکل. افغانستان کا کونسل جنرل کھڑا جی نہیں ہوتا ہمارے قومی ترانے میں، جو سی ایم ہمارا گنڈا پور لیڈ کر رہا تھا. ہاں. آپ اور ملک کو کیسے توڑتے ہیں؟ یعنی اسی طرح سے توڑتے ہیں، کہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہ کہیں میں تمہیں توڑ دوں گا. اچھا تو اس میں دو چیزیں، دو میں آج سے ایک چیز. آج پشاور کے پٹھان جو جیل چھڑانے کیوں آ رہے تھے، سندھ سے کیوں نہیں گئے تھے لوگ، پنجاب سے کیوں نہیں گئے تھے؟ تو ملک اور سندھ کیسے ٹوٹتا ہے؟ سندھ میں تو میں نہیں سمجھتا کہ نہیں دیکھیں. نہیں، آپ ملک توڑنے کی بات کہہ رہے تھے، کہنے اچھا کی کیا ضرورت ہے؟ عمل سے یہ آدمی بتا رہا ہے کہ ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد سن لیجئے، آئی ایم ایف کو خط کس نے لکھا تھا کہ ان کو قرض نہ دو؟ پشاور کے فائنانس منسٹر نے، اور شوکت طری، دونوں کا تعلق کے پی کے سے تھا. پنجاب والے نے منع کر دیا تھا. اچھا ہاں، تو ملک اور کیسے ٹوٹتا ہے؟ اچھا یہ جو آپ، یہ بڑا سنگین بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ، نہیں، یہ لیکن تو یہ کامن سینس کی بات ہے، آپ لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے. اچھا آئی ایم ایف کو خط تو، آئی ایم ایف مجھے یاد نہیں آ، لیکن بے نظیر نے بھی کوئی ایسا خط لکھا تھا کسی کو ایک نہیں، زمانے میں. بینظیر نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا تھا، بالکل غلط ہے. اچھا نہیں لکھا تھا. نہیں، اچھا وہ ہم تو مری ہوئی شخصیت پہ بلا وجہ لیبل نہ کریں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. نہیں نہیں، مجھے اب دیکھیں میرے پاس اس And وقت there تو is no پروف نہیں. justification for one wrong. اچھا اگر کیا بھی تھا تو یہ کوئی بات نہیں. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں ہے الطاف صاحب میں اور عمران خان میں. نہیں نہیں، مفاد کی خاطر یہ تو اپنی ماں بہنوں کو بھیجنے والے لوگ ہیں، یہ کہاں سے ملک ول کی کیئر کرتے ہیں؟ اچھا میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. ہاں ہی ڈزنٹ کیئر. اپنی بیٹی کو جو اون نہ کرے، بچوں کو 4 سال. ہاں یہ آپ بڑی بات ہے. آپ ملک چھوڑنے کی بات کریں، جب ملک میں وزیر اعظم تھا تو وہ بیوی نے تعویذ اور گنڈے نکال کے کہا لندن مت جانا، بچوں سے ملنے نہیں گیا یہ آدمی جب آزاد تھا. تو کیا بات کر رہے ہیں اس کی حماقت کی اور لو لیول کی اس کی سوچ کی؟ جو نہیں جا نہیں یہ کے وہ جا کے وہاں پر سجدے کرتا ہے، جا کے قبروں کے اوپر اور تعویذ گنڈوں کے اوپر پورے حکومت چلا رہا تھا. کمال ہے. آپ جیسے لوگ کیسے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان سے، میں تو آپ سے سوال کر نہیں رہا ہوں. نہیں، اچھا بات سمبلز کی ہوتی ہے، بات سوچ کی ہوتی ہے. یہ تو ایک نام ہے، آج ہے نہیں ہوگا، ہم آج ہے نہیں ہوں گے. اچھا سوچ ہوتی ہے جو کنٹینیو کرتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا اس صورتحال میں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے کہ ابھی 31 اکتوبر کو پی آئی اے کا آکشن ہونے والا ہے، میں اگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہو جائے بڑا اچھا ہے. نہیں میں بات کر رہا ہوں. ہاں. اس کے علاوہ جو جرنیل صاحب جو ہیں کراچی میں تھے، تاجروں سے ملے ہیں، تو وہ حکومت لگ رہا ہے کہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ حکومت سے زیادہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اس میں زیادہ تگ و دو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان نیوٹرلائز ہو جائیں گے یا کوئی ڈیل ہوگی؟ آپ نے اس کو جواب بھی دیا پچھلے سوال کا. پہلے کیا تو میں یہ کہوں کہ جنرل عاصم منیر کا یہ کراچی سے شروع ہوا ہے، یہ ہر پروونس میں کریں گے. جو بھی ٹریڈرز ہیں، جو کامرس میں انوالو ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہے ان کا. 2 چیزیں نوٹ کیجئے گا سر. جی ایک تو کراچی کی جو آپٹکس جو اصلی والی ہیں، کچھ جو چینل پہ دیکھی ہیں وہ پرانی انہوں نے آپٹکس کو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے دکھا رہے. کراچی میں کل جو کینٹ میں ہوا ہے آڈیٹوریم میں، اس میں جنرل صاحب سے لے کے اور آخری رو تک سب سویلین ڈریس میں، کوئی یونیفارم میں بندہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. جی بالکل. نمبر 1. تو اس سے تھے یہ ظاہر سامنے کچھ بیٹھے ہوئے تھے میرے خیال میں، ہے. سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نہ نہ نہیں؟ نہ، وہ غلط کسی چینل والوں پہ لگائی ہے، وہ کل کی نہیں ہے.
وہ اچھا سما والوں نے لگائی ہے، وہ دوسری وہ ہے، وہ اچھا پنڈی اچھا کی تھی، وہ یہاں کی نہیں تھی. اچھا اچھا میں نے اسی لیے کلیئر کر دیا. اچھا اس کے بعد کراچی کے ٹریڈرز کو، کراچی کے بانڈ مائیگرنٹس جو بہت کامیاب کاروباری حضرات ہیں، آدھا ہال ان سے بھرا ہوا تھا، جی کراچی جی کے لوگ. بالکل بالکل. تو کراچی کے لوگوں نے بھرپور طور کے ان کو اپنے گریونسز بتائے ہیں. 4.5 گھنٹے کا پورا سیشن تھا مختلف شکلوں میں، اور یہ بڑی اچھی شروعات ہے، ابتدا ہے. کیوں ہم یہ کہتے ہیں، سب سے بڑا تو ناقد میں کہ بھی فوجیوں کا اکنامی سے کیا تعلق، لیکن سوال یہ کہ جب ہم سب مل کے سویلین اپنے مفاد اور ذاتی انا اور اپنے سازشوں کی خاطر، جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، ذاتی پروموشن، فوج کے بھی لوگ شامل ہیں کچھ، اس کے لیے ہم ملک کو بھیٹ چڑھا دیں گے تو کوئی تو ریسکیو کرے گا نا بھائی. ٹھیک ہے نا، نمبر 1. دوسری بات ہے ڈاکٹر نظیم رضوی کے فوج میں تو خود 58 سے لے کے مصیبت انہوں نے کھڑی کی ہے، 58 سے لے کے فوجیوں نے، میں تو خود اتنا بڑا کرٹیسائز. لیکن ہر ادارے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. سوال یہ کہ اگر ہر ادارے نے غلطی کی ہے 76 سال میں، تو از دیر اے وے فارورڈ؟ کیا ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ آئندہ شاید کچھ بہتری ہو جائے؟ یا ہم بس وہ وائننگ اور کمپلیننگ اور کرائنگ ہی کرتے رہیں گے؟ نہیں، میں تو ایگری کرتا ہوں کہ چاہے ایون نہیں ہو رہا تب بھی ہماری کوشش ہوگی کہ معاملہ صحیح ہو. خاص طور پر میں جس اس کو جی آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں، ہاں میں یہ جی. کہہ رہا ہوں کہ جس گروہ کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں پاکستان سے، ان کا تو پاکستان سے مکمل تعلق ہے اور وہ جڑے ہوئے پاکستان سے، اور پاکستان ہی میں ان کی بقا ہے. تو جو بھی پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے گا، اسے آگے بڑھائے گا، تو ہمیں تو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور ہم دیتے بھی ہیں. لیکن جو صورتحال ہے اس میں میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے کچھ بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے. جیسے کل کا جو وہاں انہوں نے جو نجی گفتگو کی ہے وہ اب سامنے آئی ہے، کوئی مطلب خبر تو نہیں ہے لیکن خبر ہی بنی ہے کہ جی وہ صوبہ بنانے کا انہوں نے اندیا دیا ہے. یہ اندیا مشرف صاحب بھی دے چکے ہیں، اس سے پہلی بات ہو چکی ہے، لیکن وہ صوبہ بنتا نہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں، لوکل گورننس از دی آنسر. جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں وہی، کیونکہ اتنا بڑا ہو گیا ملک. اب کراچی کی اگزامپل لے لیں، 2.5 کروڑ سے اوپر آبادی ہے. جو بھی آپ کا سینسس ہو، ان کا ہو، سرکار کا 2.5 پہ تو کمپرومائز کر لیں گے نا. جی تو اب 2.5 کروڑ میں تو صرف وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ انڈیا سے مائگریٹ کرنے والوں کی چوتھی جنریشن بھی ہے، لیکن جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ 50% ہے. 50% تو اور لینگویجز بولنے والے لوگ. تو کراچی از ناٹ comprised of one جی segment only. جی تو کراچی بہت بڑی اکنامی ہے، کراچی ہب ہے، کراچی پورٹ سٹی ہے سر. جی تو بالکل مطلب یہ کہ کراچی کو کراچی کی طرح پہ گورن ہوگا تو سولوشن آئے گا، اور اس کا حل لوکل گورننس کے اندر ہے. صحیح ہے. تو لوکل گورننس کے حوالے سے ابھی تک ہم نے کوئی ایکشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. 2010 سے لے کر اب 13 سال بات خود. کیجئے، جی اس کے لیے ایڈوکیسی کیجئے، بات ہاں، کیجئے. نہیں میں تو بہت کرتا ہوں. 18ویں ترمیم کا میں سب سے بڑا مخالف ہوں، شدید مخالف ہوں، 2009 سے مخالف ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں باتیں، لیکن جو مقتدر حلقے ہیں، جو ابھی ترمیم ہونے جا رہی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس 18ویں ترمیم کو بدلنے دے گی. چونکہ پیپلز پارٹی کی بقا کا مسئلہ ہے یہ 18ویں ترمیم. انہوں نے بڑی محنت کی ہے. کراچی کی جو لیڈرشپ تھی وہ ٹرین مس کر چکی ہے، اور کراچی کی جو عوام ہے وہ جو ٹرین مس کرانے والی شخصیت ہے اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتی ہے، اس سے سوال نہیں کرنا چاہتی ہے، بس صرف شور کرتی رہتی ہے اور اس سے محبت کے گیت گاتے رہتی ہے. بہرحال آپ اپنے کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں آج کی گفتگو کے، پلیز دیجیے، اور ہماری گفتگو تمام ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر نذیر رضوی. ہم نے شروع کیا تھا پنڈی سے، پی ٹی آئی کے احتجاج سے، عمران خان کی جیل توڑ کے باہر نکالنے کی بات سے. وہ چیز تو ناکام ہو گئی. جی جی بالکل. 4 گھنٹے میں وہ کے پی کے گنڈا پور جو تھے وہ گنڈاسا لے کے آ رہے تھے، واپس پشاور چلے واپس گئے. چلے. تو اس سے زیادہ ذلت آمیز ریٹریٹ انقلاب کے نعرے لگا کے اور کیا ہوگی. تو اب بھی ہوش کے ناخن لیں ہم سب، اور کراچی سے لے کے پشاور تک لوگ، کہ یہ دس از ناٹ دا وے. اس طرح سے کام نہیں چلے گا. آپ ہتھیار کے اگینسٹ، ہتھیار اٹھانے کے لیے ان سے زیادہ بڑے کوالٹی کے ہتھیار چاہیے، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا، ڈنڈے بردار لے کے آپ کہاں یہ میزائل اور مشین گنوں کا اور ان کا جو ہے مقابلہ کریں گے؟ یہ حل نہیں ہے. حل جو ہے وہ آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ سولوشن کیا ہے. سولوشن ڈاکٹر صاحب کنٹینیوس ڈائلاگ کے اندر ہے، عقل شعور کے اندر ہے،
کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا دونوں پارٹیز کو، جو بھی ہیں، سیویلینز کو اور فوجیوں کو. کیوں؟ ملک کی بقا کا سوال ہے، اور جی ملک کی بقا میں ہم سب کی بقا ہے. جی بس یہی کہنا چاہوں گا. بہت 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 شکریہ. جی انشاءاللہ پھر آئندہ کسی اور موضوع پہ آئیں گے. ایکچولی ایک موضوع ہے، میں اس میں دے آتا ہوں تاکہ لوگ سن لیں. ہم جو ہے سی پیک، چائنا، کراچی، دبئی، کراچی اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں فورن پاورز اور ان کی پراکسیز پہ انشاءاللہ شہاب بھائی سے تفصیلی بات کریں گے. مجھے معلوم ہے شہاب بھائی کو بہت ساری وہ چیزیں پتہ ہیں جو ابھی تک میڈیا پہ میں نے نہیں سنی ہے کم سے کم. تو اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم اس حوالے سے کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.